अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अपना ये जो लेक्चर नंबर 9 है उर्दू का, इसमें सबक काहिली के अल्फाज मायने आपको बताने हैं, मुख्तसर सवालात बताने हैं, एमसीक्यूज बताने हैं और खुलासे के अहम नुकात। ठीक है जी। वर्ड मीनिंग इसलिए मैं दोबारा बताती हूँ कि ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं किसी चैप्टर के लिए। साथ रीडिंग के साथ भी मैं बताती हूँ। इसके अलावा भी आपके पास आपको या पता होना चाहिए कि अल्फाज मायने के बगैर ना तो नसर पारे किए जाते हैं, ना चैप्टर को समझा जाता है। ठीक है जी। तो अब मैं अपने सबक का आगाज़ करती हूँ। सबक काहिली, जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ान हैं, उसमें अल्फाज मायनी स्टार्टिंग से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लें। बामजबूरी, बामजबूरी का मतलब होता है मजबूर होकर या मजबूरी के तहत। तबीयत सानी, तबीयत सानी का मतलब होता है किसी चीज़ को पुख्ता कर लेना, यानी पुख्ता अपनी आदत बना लेना या दूसरी आदत। दिली कवा, दिली कवा का मतलब होता है दिल की ताकतें। बेकार, फजूल, बगैर किसी काम के, ज़रूरतन, ज़रूरत के तहत या ज़रूरत के वक्त। ठीक है जी। तहत भी हो सकता है, वक्त भी हो सकता है। चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है क्या चीज़ फिट आती है। आर्जी का मतलब होता है वक्ती, जो हमेशा के लिए ना हो। ठीक है जी। मज़ेदार, लुत्फ से भरपूर। बदसलीका, सलीके के बगैर यानी बुरी आदत का मालिक होना। बद तहजीब होना मतलब महज़ब आदात ना होना। वैशी कहा जाता है, उजट को कहा जाता है, जंगली को कहा जाता है। हैवानी खसलत यानी हैवानी आदात, कि जब इंसान अपना नज़रिया हयात भूल जाता है तो फिर वो इंसान और हैवान में कोई फ़र्क या तमीज़ नहीं रहती। सिफ्त का मतलब होता है खूबी। चंदा, ज़्यादा, इस कदर। कमारबाजी कहते हैं जुआ वगैरह खेलना। बरखिलाफ, इसके खिलाफ। शक, शुबा। कसूर का मतलब होता है गलती करना। रफ़ा, दूर होना, रफ़ा दफ़ा। गर्ज के मकसद। मुस्तदी, रहना। ये वर्ड मुस्तदी है यानी रहना। तैयार रहना यानी किसी चीज़ के लिए अपने आप को आमादा करना, तैयार करना। हाजिर, ज़रूरत। अक्ल कहते हैं समझ को कहा जाता है, शहूर को कहा जाता है, फ़िक्र को कहा जाता है। तहरीक, तहरीक का मतलब होता है हरकत। मशगूल होना, मसरूफ़ होना। बेहतरी, भलाई। तवक्को करना, उम्मीद या आरज़ू। अखराजात, बहुत ज़्यादा खर्चे। यानी अखराजात का मतलब ये होता है कि इंसान की जो माहाना आमदनी है उससे अपने अखराजात को बढ़ा लेना। क़ुव्वत अक़ली यानी अक्ल और समझ की क़ुव्वत। चुस्ती, फुर्ती या तेज़ी। ओके बेटा जी, अब इसी चैप्टर सबक काहिली के आप देख लीजिएगा, अपने मशक़ी सवालात देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट मशक़ी सवालात वही होते हैं कि जो बोर्ड में भी आते हैं और उसी में से आपको आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब क्या है। दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब ये है कि दिल की कुव्वतों से सही तरीके से फ़ायदा ना उठाया जाए। यानी दिली कुव्वतों से मुराद ये होती है कि ज़िंदगी के जो मस्बत मकसद है ना जी, तयन है, उनके लिए गौर व फिक्र करना। इस मस्बत मकसद के असूल के लिए तमाम तर इनफरादी, यानी इनफरादी का मतलब ये होता है कि जमा की हुई जैसे सलाहियतें हैं, काबिलियतें हैं, अहलियतें हैं, उनको बरूए कार लाना। ठीक है जी। यानी कि आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यही होता है कि इंसान अपने आप को सोचो फिक्र और अमल से लाताल्लुक़ करके बगैर किसी मकसद के बेकार पड़ा रहे। यानी अपनी मुसन्निफ़ के नज़दीक अपनी जो अक़ली क़ुव्वत है, दिली ताकत जो है, उससे काम ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। जब इंसान अपनी तालीम और अक्ल को काम में लाने के लिए आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे, अपने दिली कव्वा को बेकार डाल दे, तो वो नहायत सख्त काहिल हो जाता है, वहशी हो जाता है। क्योंकि जब उसके दिली कव्वा की तहरीक सुस्त हो जाती है, यानी वो दिल से काम नहीं लेता, अपनी इनफरादी सलाहियतों को यानी अपनी इनफरादी जमा की हुई ताकतें जो हैं उनको काम में नहीं लाता, तो वह हवानी खसलत में पड़ जाता है, हवानी आदत में पड़ जाता है। यानी फिर इंसान जो है अपने नज़रिए हयात को भूल जाए, उसके साथ तो शैतान है।
پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، وہ اسی طرح کی عادات میں پڑ جاتے ہیں. یعنی حیوان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حیوان کا تو کوئی مقصد نہ ہوا نا، ٹھیک ہے جی، وہ کھانا پینا اور سونا ہی ہے. انسانی صرف کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. یعنی انسانی صفات کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر مصنف کے نزدیک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ یعنی کہ کیوں لازمی ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے، اسٹرگل کرتا رہے. کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں اپنی تمام تر ضروریات کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے. یعنی ہم مستعد رہیں، مطمئن رہیں. اگر ہمیں قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع حاصل نہیں ہوتا، یعنی ہم اپنی عقل کی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، تو کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمیں وہ موقع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ قوت عقلی کو کام میں لانے کے لیے ہمیں کون سے موقع جو ہیں ان کو حاصل کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہماری قوم سے قائلی یعنی دل کو بیکار پڑے رکھنا نہیں چھوٹے گا. یعنی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کی، اپنی دلی طاقتوں کو کسی نہ کسی کام میں نہیں لاتے، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری سے کی کچھ توقع نہیں ہے. ظاہر ہے قومیں جو ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کے ہاتھوں میں ہے کس کی؟ ملک کی تقدیر ہے. تو اسی طرح ہر ملک اسی طرح قوم کی بہتری اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم قواعد دلی کو یعنی دلی طاقتوں کو کام میں لائیں. کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہمیں تمام ضروریات کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے، اور ہماری اندرونی قوتیں جو ہیں وہ بیکار نہ رہیں. بیکار رہنے کی بجائے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے. انسان کو کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو مگن رکھنا چاہیے. اس طرح پھر قوم کی بہتری جو ہے وہ ایسے ممکن ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے جی. اب آپ اسی چیپٹر کے سبق کاہلی کے آپ ایم سی کیوز دیکھ لیجئے، اور یہ ایم سی کیوز آپ کی جو نوٹس ہیں بیٹے اس کے پیج نمبر 7 پہ ہیں، پیج نمبر 7 اور پیج نمبر 8 پہ ہیں. اس سے میں اس لیے کروا رہی ہوں، یہ سارے بک والے بھی اس میں ایڈ ہیں، اور جو آپ کی فل ان دی بلینکس ہیں وہ بھی اسی میں ایڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے مصنف کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے آپ اپنی جو نوٹس ہیں لائسٹ اپ کے ان کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے، پہلا ایم سی کیوز ہے جی، سر سید احمد خان ڈیش میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے بیٹے جی، یہ میں نے سرکل کیے ہوئے ہیں. نیکسٹ، سر سید احمد خان نے ڈیش زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، یعنی رواج کے مطابق انہوں نے تعلیم پائی. اس وقت جو رواج تھا وہی سر سید احمد خان نے تعلیم پائی. ڈیش کا کہنا ہے کہ سر سید احمد خان اردو ادب میں انقلاب انہوں نے پیدا کیا. یعنی ہم نے جب ان کے تعارف پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مولوی عبدالحق کا کہنا تھا. سر سید احمد خان ایک بڑے ڈیش اور ماہر قوم کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف تھے. یعنی وہ مہمار بھی تھے اور مسئلے تھے اصلاح کرنے والے. اسباب بغاوت ہند کس مصنف کی کتاب ہے؟ ظاہر ہے جو مصنف ہیں سر سید احمد خان. روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت. ٹھیک ہے جی، جو ہمارا رائٹ آپشن ہے اسی پہ ہم جائیں گے. تینوں چاروں جو آپشن ہیں ان کو ہم نے دیکھنا نہیں، ہم نے اپنی بک کے اکارڈنگ ہم نے اپنا جو آنسر ہے وہ چوز کرنا ہے. لوگ بہت کم قائل ہوتے ہیں، یعنی کس بات کے قائل ہوتے ہیں؟ روزانہ محنت کرنے والے یا روزانہ محنت کرنے کے. ٹھیک ہے جی، یہ کرنے والے لکھا ہوا ہے، اس کو کرنے کے آپ کر لیجئے گا، کرنے کے. ہر انسان پر لازم ہے، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے، یعنی اپنی اندرونی طاقتوں کو زندہ رکھے.
قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، ظاہر ہے قوم کی تو بہتری کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جو ہم نے چیپٹر میں پڑھا، یہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ سر سید احمد خان کا ہے، کاہلی چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا جی۔ نمبر 10، جب انسان کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ کام میں نہیں لائی جاتی اور وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، اپنی حیوانی خصلت میں، ٹھیک ہے نا جی۔ انسان ہوتا ہے نا تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی حیوانی عادتوں میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کی جو نوٹس کا پیج نمبر 8 ہے جی وہ دیکھیے، ایم سی کیوز 11 ہے، ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، موقع نہیں رہا لکھا ہوا ہے، یہ کر لیجئے گا، نہیں مل رہا۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کر لی، ظاہر ہے ہم نے کاہلی اختیار کر لی۔ کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑے رہنا نہیں چاہیے، آٹومیٹیکلی افیکٹ ہے بیکار، ٹھیک ہے جی۔ 13 ہے، جب انسان جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو انسانی صرف کو کار پورا بن جاتا ہے، کیا چیز بن جاتی ہے جی؟ حیوان بن جاتا ہے، انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ سبق کاہلی کے مصنف کا نام، سبق کاہلی کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے۔ قمار بازی کے کیا معنی ہیں؟ قمار بازی کے معنی ہے جوا کھیلنا، ٹھیک ہے جی۔ جن کو میں نے سرکل کیا ہو نا بچے، وہی میں آگے آپ کو میننگ بتا دیتی ہوں۔ لا خراج دار کی کیا معنی ہے؟ لا خراج دار کے معنی ہے ٹیکس ادا نہ کرنے والا یا نہ کرنے والے۔ 17 ایم سی کیوز ہے، سر سید احمد خان نے وفات پائی یعنی کہ کب وہ دنیا سے رخصت ہوئے؟ 1898 میں، 1898 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اوکے بیٹا جی، اب لاسٹ میں آپ جو سبق کاہلی مختصر سبق تھا لیکن امپورٹنٹ ہے، اور خلاصے کے لحاظ سے یہ سبق جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو میں نے آپ کو تھورلی اس کی ریڈنگ کروائی، لیکن خلاصے کے لیے میں آپ کو اہم نکات دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ کن پوائنٹ کی مدد سے، کن اہم نکات کی مدد سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے خلاصے کو آسانی سے کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جیسے فرسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ مصنف کے نزدیک لفظ کاہلی کے معنی اور مفہوم، یعنی کہ مصنف لفظ کاہلی کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ کاہلی کیا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے کام کو، اپنے دلی طاقت کو کام میں نہ لانا، یعنی اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا کاہلی کہلاتا ہے۔ سب سے بڑی کاہلی کیا ہے؟ یعنی دلی قوتوں کا، دلی طاقتوں کا استعمال نہ کرنا، کیا ہے جی؟ یہ مصنف کے نزدیک کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی سستی ہے، سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اصلی کاہلی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیٹ بھرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے کن چیزوں کا، کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ تو انسان ظاہر ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، تو وہ مصنف نے کیا کہا کہ پیٹ بھرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کن کن چیزوں کو کام میں لانا چاہیے، اپنی صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے، یا کیا کچھ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آپ دیکھیے گا، نیکسٹ ہے انسان کب سخت قائل اور وحشی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی بات ہے نا کہ جب انسان اپنی تعلیم، اپنے عقل کو کام میں نہیں لاتا، یعنی عارضی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، اور وہی مصنف کے نزدیک مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نہایت کاہل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اور جب کاہل اور سست ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کیا ہے؟ حیوانی عادت میں پڑ گیا، حیوانی خصلت میں پڑ گیا، اور انسانی صفات کھو گیا اور حیوان بن گیا۔ ظاہر ہے بیٹے انسان کے ساتھ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کو ہر وقت انسان کو بہکاوے میں ڈالتا رہتا ہے، برگلاتا رہتا ہے، تو جب شیطان یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو پھر شیطان خود ہی، ٹھیک ہے، سورۃ الانفال میں بھی ہے کہ پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ پھر انسان کو ڈراتا ہے
کہ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، تو مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے مصنف کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو کبھی بھی انسانیت بھول کر اپنے وحشی پن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ دل کی طاقتوں کو ہم بیکار چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے وہی مصنف کے نزدیک اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دلی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہے کہ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ نہ اٹھائے، تو دل کی طاقتوں زندگی کے مثبت جو مقصد ہے، یعنی اپنا ایم آف لائف جو ہے، اپنا نظریہ حیات جو ہے، انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں لگے رہنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی فکر، وہی بات ہوگی کہ کسی نہ کسی فکر اور بات میں لگے رہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوچ اور فکر عمل سے لا تعلق نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پھر ہے کہ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے، یعنی قوم کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے جی قوم کی بہتری اسی طرح ممکن ہے نا کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی نہیں جائے گی، یعنی ہم اپنے دل کو بیکار پڑا رکھنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہم اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی اپنے اندرونی قوتیں بیکار رہنے کی بجائے ان کو کام میں لایا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح دلی قوا کو بیکار چھوڑنے سے کیا نقصان ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑنے سے یہی نقصان ہے کہ انسان میں وحشت آ جاتی ہے، وحشی پن آ جاتا ہے، انسان وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیکار بیٹھ جاتا ہے اور بہت زیادہ محنت یا کوشش نہیں کرتا اور وہ بری عادات میں پڑ جاتا ہے، مثلاً جوا کھیلنا، قمار بازی اور تماش بینی وغیرہ ان کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں فکر اور کوشش کیوں ضروری ہے؟ انسانی زندگی میں بیٹا جی فکر اور کوشش اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے کہ انسان غور و فکر کرتا رہے، عقل اور سمجھ کو نہ چھوڑے، اپنی طاقتوں کو، اپنی اہلیتوں کو نہ چھوڑے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور دلی قوا کو اگر بیکار رہنے دے گا تو وہ انسان عام شوق اور وحشیانہ باتوں میں پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کیا ہوگا کہ وہ مزیدار کھانا اس کو پسند کرے گا، ہر وہ چیز پسند کرے گا جو انسانی عادات میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو بیٹا جی آپ کے ہیں، آپ کے خلاصے کے اہم نکات ہو گئے۔ اب بیٹا جی آپ کا یہ چیپٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے الفاظ معنی بھی ہو گئے، اس کے ریڈنگ بھی ہو گئی، کوشچن آنسر بھی ہو گئے، ایم سی کیوز بھی ہو گئے بیٹا جی۔ اب لاسٹ میں اس چیپٹر کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ نے مختصر سوالات جو ہیں وہ خوش خط اور نیٹ لکھنے ہیں، آپ نے نیٹ اپنے جرنلز پہ لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ خلاصہ لکھنا ہے آپ نے۔ آپ کا خلاصہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کچھ میرے پوائنٹ اکٹھے کریں، کچھ اپنے نوٹس کو دیکھیں، اور آپ کا بہت اچھا خلاصہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور آپ خلاصے کو بھی آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ آپ کا یہ کام ہے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔